अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हालात बदस्तूर जो हैं कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हालात जो है उनका जो एक रुख है वो ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है, और इसी तरह बैन अवी सतह पर भी, आलमी सतह पर भी जो मामलात हैं वो भी बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। गो कि बहुत सारी कोशिशें जंग बंदी की, फार्मूले, बाइडन फार्मूला और कतर फार्मूला, सऊदी अरब फार्मूला, सारे फार्मूले वो सब मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आस्ते आस्ते वो रद्दी की टोकरी की नज़र होते जा रहे हैं। क़ब्ल इससे कि हम इन चीज़ों पर अपना तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें हमारी वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग जो हैं इसके बेल के आइकॉन को क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से वो वीडियो मिस कर जाते हैं। आते हैं आज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हालात जो हैं बदस्तूर मुल्क के ख़राब हो रहे हैं। शहरों में आप देख रहे हैं कि मुसलसल डकैतियाँ होती जा रही हैं, और डाकू जो है, अब तो एक हुआ करता था एक वक्त के डाकू कोई चीज़ छीनते थे तो आप अगर मज़ाहमत कर दें खुदा न खास्ता तो आप वो गोली मार देते थे, और उसमें अमूमन ये कहा जाता था कि लोग मज़ाहमत न करें, कोई चीज़ खुदा न खास्ता उनके पास है तो दे दें, छोड़ दें, अपनी जान बचाएं। लेकिन अब उनका हौसला इतना हो गया है कि वो आपसे चीज़ें भी छीन लेते हैं, आपकी मालूमात भी छीनते हैं, और उसके बावजूद आपको गोली मार दी जाती है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अपने शहरों में, अपनी गलियों में, अपने घर के सामने किसी भी जगह पर आप महफूज नहीं हैं। कराची के अंदर भी ऐसा ही वाक़या हुआ, आपने सुना होगा। पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त मीडिया पे भी बात चल रही है, कोई इर्तिका नाम का एक नौजवान लड़का था, गोल्ड मेडलिस्ट था, और बड़ी अच्छी हमारी इस तरह और बहुत सारे नौजवान जो हैं आए दिन रोज़ाना इसी तरह सड़कों पर जो जिनका कत्लेआम हो रहा है, लेकिन हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश है। और मैं देख रहा था, आज इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी है, एमक्यूएम वाले कहते हैं कि जनाब इसकी तमाम ज़िम्मेदारी जो है सिंध की हुकूमत पर है, उन्होंने मतलब शहरियों को डाकुओं के हवाले कर दिया। अब मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं रोज़ अव्वल से कहता रहा हूँ, ये झूठ बोलते हैं एमक्यूएम वाले। जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है आज, जो भी कराची में हो रहा है, पाकिस्तान की जो आपकी जो बैकबोन है, मईशत की जो कमर है, इसको तोड़ने में और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो एमक्यूएम का है। एमक्यूएम जब बनी थी, जो एमक्यूएम, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ वो बात नहीं करने की, जो एमक्यूएम जिस मकसद के लिए बनी थी वो उस मकसद से हट गई। उस मकसद में पहला ये था कि कराची के अंदर रहने वाले तमाम वो लोग, जो कराची और हैदराबाद के अंदर तमाम वो लोग हैं जो कि शहरी इलाकों के अंदर रहते हैं, उसमें वहाँ के पंजाबी, मकामी, वहाँ के उर्दू बोलने वाले, और वहाँ पे जो कोई भी कराची में और हैदराबाद के अंदर जो 50s से आ चुके हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके मकामी हैं, और उनके हकूक़ की जद्दोजहद करेगी। और बाकायदा ये था कि उनके हकूक़ की जद्दोजहद करने के साथ साथ जो है कराची और हैदराबाद के ऊपर, या सिर्फ कराची के ऊपर जो है आगे जाकर जो एक सूबे की बात की जाएगी, ताकि जिस तरह दूसरी जो है मतलब जो इकाइयाँ हैं, इस तरह जो उर्दू बोलने वाले हैं इकाई, उनकी भी हैसियत को तस्लीम किया जाए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब नोटों की झलक आई और थोड़ा सा मतलब एजेंसियों का दबाव आया, तो एमक्यूएम जो है इस तमाम वादों से फिर गई। मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। मैं जैसा आपसे कहना है कि मैं यहाँ इस वक्त बात करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी ज़माने में बहुत सारे मामला हमारी आंखों के सामने हुए। तो हमने उस वक़्त कहा था, आज से कुछ तकरीबन 30 साल 35 साल पहले हमने कह दिया था कि ये जो आप कर रहे हैं इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमें कहा जाता था कि नहीं, हम सिंधी और महाजिर भाई भाई हैं, हम मिलकर करेंगे ये सारे मामला। जब गुलाम इसहाक़ खान साहब जिस वक़्त सदर ज़ियाउल हक़ का प्लेन जब क्रैश हुआ था, तो उस वक़्त भी गुलाम इसहाक़ खान ने इनको बुलाया था और कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो आप हम बताएं कि हम क्या करें। तो उस वक़्त भी इन्होंने इनको मना कर दिया था। इवन जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर भी ये तक़सीम सिंध की बात कर सकते थे, कराची सूबे की बात कर सकते थे। लेकिन आज तक जो है एमक्यूएम ने सूबे की बात नहीं की, ना अब करती है। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सूबे बनाने का मकसद पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान को दुआम देना के होगा,
اور پاکستان کی معیشت پہ اچھا اثر پڑے گا، نہ یہ امریکہ چاہتا ہے اور نہ یہ پاکستان کی امریکہ نواز اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. یہ میں کھل کر کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، جتنی بڑی آبادی پاکستان کا ایک صوبہ تو ایک شہر بھی ہے، ایسے ایسے شہر ہیں کراچی جس کو آپ دیکھ لیں جو کئی ملکوں سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بات نہیں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ جو کراچی صوبے کی بات کرے گا وہ ملک دشمن ہے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب باقاعدہ ایک پری پلان ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ بڑھیں گی. اب یہ پورے پاکستان میں آہستہ پھیلتی جائیں گی کیونکہ یہاں پہ قومیتوں کی جنگ چل رہی ہے، لسانیت جو طبقے ہیں نا، لسانی طبقے، ان کے اندر کشمکش چل رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک دشمنی کی بات کی جاتی ہے، ملک دشمنی تو سب سے بڑی یہ ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے. آپ نے پاکستان کی قومیت کو، پاکستان کی جو مرکزیت ہے اس کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ بات، اس پہ میں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو کروں گا پوری، لیکن یہاں کہنے کا مقصد تھا، یہ بات کراچی کے اوپر آ گئی تھی تو اس لیے میں نے بات کی. اچھا، دوسرا یہ کہ کل وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول پر رعایت دے دی اور ساتھ ہی بجلی کے اوپر جو ہے 3.75 روپے انہوں نے بڑھا دیے. تو اب اس پہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میرا تجزیہ تو دیکھیے اس پہ یہ ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا فراڈ ہے نا حکومت کا جو ہے عوام کے ساتھ. پیٹرول جو ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول میں آپ کو تھوڑی سی گنجائش ملی ہے، لیکن پیٹرول کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان کی 26 کروڑ آبادی کے اندر مجھے بتائیے کہ کتنے کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں. پاکستان کی تو اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے کہ جن کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں انہوں نے موٹر سائیکلیں تک بیچ دی ہیں. وہ تو بیچارے اب سائیکلوں کے اوپر آ گئے ہیں. اور کچھ کا تو حال یہ ہے ان کے پاس سائیکل خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. اگر خرید لیتے تو اس کی مرمت کے پیسے نہیں ہوتے. روڈیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو یہ تو چند لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور سب سے زیادہ جو ہے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، بجلی پہ انہوں نے پیسے بڑھا دیے. تو یہ سیدھا سیدھا آپ سمجھ لیں کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ IMF نے جو پاکستان کے گرد جو گلے میں جو پھندا ان کا ڈالا ہے نا، وہ پھندا وہ سخت کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بات آج کی نہیں ہے. اگر آپ پرانے، اگر شروع سے اگر آپ ویوز آف فیصل محمد کے اگر ویورز ہیں تو آپ کو بتاؤ گا میں گزشتہ 3 سال سے ساری باتیں بتاتا چلا رہا ہوں کہ کیا کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور آگے سے زیادہ بھی بہت برا حالات آپ کو جو ہے دیکھنے پڑیں گے، ان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر قوم جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی. دوسری جانب PTI کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، پھر بھی میں نے بار بار کہہ رہا ہوں. کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کل میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا، لوگوں نے کہا کہ جناب وہ PTI کے لیے کیا معاملات ہیں. آپ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے، بات چیت کا چلنا اور اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی کہ PTI کے لیڈر کو کوئی مطلب وہ مل جائے گی، رہائی مل جائے گی. بات چیت کا کرنا ہوتا ہے. بات چیت کا کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملات کو الجھایا جائے. بات چیت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہیں کہ دھوکہ دہی کی جائے. بات چیت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم گین کرنا ہوتا ہے، ٹائم حاصل کرنا ہوتا ہے. اور ایک بات چیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلوص کے ساتھ ملک کی مفاد میں اور اپنے اور دوسرے کے مفاد کی اور بہتری کے لیے بات کی جائے، جو کہ چوتھی بات ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی. باقی جو 3 باتیں میں نے کی نا، اس پس منظر میں بات چیت ہو رہی ہے. ڈیل کر لو، ایسا کر لو، ہم ڈیل دے دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ جسٹ جو ہے نا ایک ٹائم جو ہے نا بار کیا جا رہا ہے، اور یہ اپنی تمام قوت مجتمع کر رہے ہیں اور عوام کے ذہنوں سے کھیل کر عوام کو کمزور تر کر جا رہے ہیں. یعنی عوام کی جو سوچ ہے نا، یعنی جو ہوتا ہے نا ذہنی طور پر عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بالکل کھیل رہے ہیں. عوام تنگ آتی جا رہی ہے. ایک وقت آتا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا لمبا ہم پروسیس کریں گے، ذہنی طور پر لوگوں کو تھکائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید جب ہم عمران خان کو سزا دیں تو لوگ باہر آنے کی پوزیشن میں نہ ہو. بہرحال یہ کہ کسی کی سوچ ہے. اب آیا یہ سوچ ہے کہ صحیح کہ نہیں، بہرحال میں فی الحال دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ PTI کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. اور میں نے اسی چینل سے آپ کو 2 ہفتے قبل بتا دیا تھا کہ PTI پر پابندی کی بات چیت جو جاری ہے اور بڑی شدت سے اس پر کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور پابندی لگا کر عمران خان کے اوپر جو ہے ملک دشمن ہونے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے ڈرافٹ بن رہا ہے. اور پارٹی پر پابندی کے لیے مبینہ طور پر، لفظ میرا غور کیجیے گا، پارٹی پر مبینہ پابندی کے لیے جو ہے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا ثبوت بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے جو ہے بہت سارے معاملات کیا جا رہے ہیں، اور بہت سارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کہیں پکڑا جا رہا ہے. کسی کے رشتہ دار جو پاکستان سے باہر ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے رشتہ داروں کو یہاں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے ویلاگرز بھی ہیں جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو جو بھاگ گئے ہیں، مثال پر میں نام نہیں لوں گا بہت سارے لوگوں کا، تو ان کے لوگوں کو یہاں ڈرایا دبایا جا رہا ہے. اچھا، کچھ جو ہیں باہر ان کو پھر پیسوں کی رشوت بھی دی جا رہی ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں تو یہ مل جائے گا. القصہ مختصر یہ ساری ترکیبیں جو ہے نا آزمائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے
جو پارٹی پر پابندی لگانی ہے، جو اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، پس پردہ جو ڈرافٹ بن رہا ہے جس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، اور جو عمران خان کو جو مطلب غداری کے مقدمے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے زیادہ مواد جو ہے اکٹھا کیا جائے، اور اسی لیے وہ سوشل میڈیا ٹیم کو ایف آئی نے بلایا بھی ہے، ورنہ ادروائز آپ مجھے بتائیے اس کے اندر کیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا، یہ جو ویڈیو ہے، یہ تو ویڈیو کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اس میں کون سا موجودہ فوج کو آپ نے کہا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کو لڑوا، بھائی کون سے لڑوانے کی سازش ہے؟ وہ تو ساری دنیا کے اندر چھپ چکی ہے، رپورٹ ساری دنیا پڑھ چکی ہے، اور بہت سارے میں کہہ چکا ہوں نا کہ اس سے زیادہ باتیں جو ہیں کی ہیں نواز شریف وغیرہ نے، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ کہی گئی ہے کہ جناب وہ ویڈیو کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو، کچھ لوگوں نے کہا تھا فیصل صاحب کا تجزیہ۔ بھائی دیکھیے، ویڈیو کے حوالے سے ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ بھائی وہ ویڈیو بھارت سے بھی ہے، وہاں پہ لوگ کریں۔ بھائی میری بات سنیں، بھارت سے ویڈیو یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا عمران خان کے لیے بات کرنا، یا ان کے حوالے سے کوئی ان کی تعریف کرنا، یا ان کی کسی چیز کو بھی ڈسکس کرنا بھارت کے حوالے سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، عمران خان کو چھوٹا موٹا لیڈر نہیں، عمران خان کی ایک بین الاقوامی اس کی شہرت ہے۔ عمران خان کے بارے میں تو بہت سارے اس کے میں نے خود دیکھا ہے، عمران خان کے بارے میں جو ہے بہت سے فارنر جو ہے، ایون رشیا کے اندر میں دیکھا، رشین بھی ہیں بہت سارے جو عمران خان کے بارے میں لکھتے ہیں رشین زبان کے اندر۔ آپ کو یہاں تو پاکستان میں صحیح سے لوگوں کو انگلش تو کیا اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، رشین زبان کے اندر میں نے دیکھا ہے، میں نے جرمن زبان کے اندر عمران خان کے بارے میں دیکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ جرمنی پاکستان دشمنی کر رہا ہے، یا رشین پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے؟ وہ ایک بین الاقوامی سطح کا لیڈر ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ بھارت میں عمران خان کی محبت میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میں کوئی مطلب ہوائی فائر نہیں کر رہا، میری بات ہوئی ہے لوگوں سے۔ بھارت کے مسلمانوں میں عمران خان کی مقبولیت اس وقت بڑی تھی جب عمران خان نے نیو یارک کے جو اسٹیج سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام فوبیا کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس حوالے سے بھارت کے مسلمان اس وقت سے عمران خان کے بڑے فین بن چکے ہیں، تو وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کو غلط اس کے اندر دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت اہم چیز تھی، میں نے کہا، میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس پہ آپ مجھے بتائیں، تو میں نے اس بھی آپ کو بات بتا دی ہے۔ اچھا، احمد فرحات کے بارے میں دیکھیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب وہ چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں نے اس دن اشارے میں آپ کو کہہ دیا تھا بہت پہلے کہ وہ احمد فرحات جو ہیں، وہ ان کو شاید ہو سکتا ہے پیش نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری تو کر دیا تھا انہوں نے مظفر آباد تھانے کے اندر، بھائی اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے آپ کو بتایا وہ مارا پیٹا بہت تھا، اوبیسلی جب مارا پیٹا ہوگا وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ بالکل وہی سین تھا جو کہ انہوں نے جو ہوتا ہے اپنا عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، کہ عمران ریاض کو کہا تھا، سب لوگ کہتے ہیں عدالت میں آ رہا ہے، تو آپ یاد ہے میں نے کہا تھا میں نے نہیں آ رہے عمران ریاض عدالت کے اندر، کیونکہ وہ کھڑے ہی نہیں ہو سک رہے تھے اپنے پیروں پہ۔ تو وہی حال اس وقت احمد فرحات کا تھا، تو احمد فرحات کیسے آگے عدالت میں پیش ہو؟ تو لہٰذا ان کو پکڑا کے انہوں نے دکھا دیا، مطمئن کر دیا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اب کب لے کر آتے ہیں، تو جب وہ بولنے کے قابل ہو جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے لے آئیں عدالت میں، یا ہو سکتا ہے لے آیا ہوں، میرے ابھی علم میں نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ یہ میں آپ کو 2 ہفتے والی پرانی بات بتا رہا ہوں جب ان کی شروع میں ہیئرنگ چل رہی تھی۔ بہرحال اس وقت ملک کے حالات جو ہیں انتہائی خراب ہیں، اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان میں دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور ملک ریاض کے حوالے سے بتا دوں، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا فیصل صاحب بتائیں، دیکھیے ملک ریاض کے پاس صرف پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی شخصیات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کے پاس پاکستان کے جو ریاستی معاملات ہیں بہت، کیونکہ آپ کو پتا ہے ملک ریاض کے تعلقات کس کے سے تھے، اساتذہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، سیاستدانوں کے ساتھ تو تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے۔ ان کے پاس کچھ ایسی معاملات بھی ہیں، کچھ معلومات بھی ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جیسے انہوں نے کہا آج کہ میں ساری چیزیں کھول دوں گا اگر مجھے تنگ کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے اندر کوئی انہوں ایسی چیزیں کھول دیں جو کہ کرتا دھرتاؤں کے لیے مصیبت بن جائے، ان کے معاملات، ان کی پول پٹیاں کھل جائیں، تو یہ ملک ریاض کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باہر بھی اس حوالے سے خطرات ہو سکتے ہیں، تو ملک ریاض کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عمران خان کے ساتھ، جو عمران خان نے اس وقت جو ایک جنگ کا طبل بجایا ہے، حق کے اوپر ہے عمران خان، میں عمران خان کی حمایت کرتا ہوں اس میں سے، وہ بالکل حق پر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب تو بالکل زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پر یہ جو ٹویٹر کے اوپر، جو ایکس کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، سب بکواس باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں ساری کی ساری۔ اور مجھے اس بات پہ حقیقت میں بہت غصہ ہے کہ جو کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے بہت غلط کرے، نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے، ان کو بالکل نہیں احساس ہے کہ ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی فوج کو، انہوں نے آج براہ راست فوج کو للکارا ہے نا، انہوں نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری طاقت ہمارے جوتے کے نوک کے اوپر ہے، اب مجھے بتائیے کہاں چلی گئی؟
کدھر گئی ریاست؟ یہی سننا چاہ رہے تھے غالباً، شاید میرے خیال سے ہمارے ریاستی جو ہمارے سارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کی عزت کو ایک دفعہ جوتے کی نوک پہ رکھ دی جائے تاکہ وہ سکون سے، ان کو بھی سکون کی نیند آ جائے۔ اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو اس وقت استحکام دینا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ آپ 25 کروڑ عوام سے نہیں لڑ سکتے، آپ نہیں لڑ سکتے اس وقت۔ ٹھیک ہے عمران خان کی جماعت کو 3 کروڑ 4 کروڑ ووٹ ملے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے آپ نے عمران خان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا نا، اس وقت کم از کم آدھے سے زیادہ عوام جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے اپنے گھروں میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن ہے عمران خان کے ساتھ۔ اگر آپ نے گڑبڑ کی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا، جس طرح آپ لے کے جا رہے ہیں مغرب کی خواہش کے اوپر، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کا چھوٹی سی میں بات کر دوں، میں انشاءاللہ کل کروں گا اس کے اوپر ویلاگ فورن نیوز کے اوپر۔ اتنا بتا دوں کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے انتخابی نتائج جو ظاہر کر رہے ہیں کہ مودی، لگتا ہے کہ مودی جو ہے تیسری بار وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو روس اور اس کا مسئلہ ہے یوکرائن کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بائیڈن صاحب ایک طرف تو اپنی کر رہے ہیں بات چیت مشرق وسطیٰ کے اندر، دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں جنگ بندی کے لیے فارمولے وغیرہ، لیکن ادھر وہ ہے دوسری طرف انہوں نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ آلف شولز جو ہیں وہ پہلے آپ کو پتا ان کا پیچھے جو قدم ہٹ گیا تھا جرمنی کا، لیکن بائیڈن نے اب ان پہ دوبارہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اور میرے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے بھی کہا ہے، جرمنی بھی کچھ مقامی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کہا، اور کچھ سفارتی ذریعے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آلف شولز جو ہے راضی ہو گئے کہ بالکل وہ ساتھ جو ہے اس کے لڑیں یوکرائن کے، اور بڑے کھل کر جو ہے مطلب یوکرائن کا ساتھ دیں اور رشیا پہ بڑے حملے کریں۔ میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک فیصلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ایک یہ ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپ کا، اللہ بھلا کرے، مشرق وسطیٰ کا، وہاں پر بھی صورتحال جو ہے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور چین اور روس جو ہے ادھر اپنی توجہ بڑھا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور دوسری جانب جو ہے بحیرہ احمر جو ہے وہاں پر اپنا وہ موسی جو ہے مزاحمت کار، وہ زبردست لگے ہیں۔ میں نے آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا تھا کہ انہوں نے بڑے حملے کرنے شروع کر دیے، اور امریکن، میں نے آپ بتایا تھا کہ ایک کیریئر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، وہ پتہ لگا، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کیریئر جس کا میں نے بارے بتایا تھا وہ آئزن ہاور ہے، امریکہ کا بہت بڑا کیریئر ہے۔ اور سننے میں آیا، مجھے یہ بتایا گیا ہے، عرب سے خبریں مل رہی ہیں کہ مطلب آئزن ہاور کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے فی الحال عارضی طور پر ہٹ جائیں، کیونکہ آئزن ہاور کو نقصان پہنچا ہے۔ آئزن ہاور پر حوثیز کی جانب سے حملہ ہونا بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے پینٹاگون میں بڑی سخت تشویش ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے براہ راست امریکہ کی طرف سے کہ کیوں نہ پہلا ایک جنگ کا محاذ جو ہے براہ راست یمن کے خلاف کھول دیا جائے۔ تو یہ ایک اور انتہائی تشویشناک بات ہے۔ دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ دیکھیے بھارت، لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شاید میڈیا پہ خبر چلی ہے کہ بھارت نے رفح میں مسلمانوں کے اوپر جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو مار پیٹ ہو رہی ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھارت نے وہاں پر اسلحہ بھیج دیا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ بھارت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان بہت خاموش ایک معاہدہ ہے۔ اس میں اسرائیل اور کشمیر دونوں کے اوپر بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں بھی، سالوں میں، ماضی کی بات ہے، اب زیادہ پرانی بھی نہیں، یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ ہوا تھا تو بھارت کی طرف سے جو ہے یہاں پہ آپ کے آذربائیجان اور یہ جو آرمینیا کی طرف سے قریبی علاقوں سے، میں نام نہیں لیتا اڈوں کا کسی وجہ سے، وہاں سے جو اسرائیل کے جو ہے پلین اٹیک کرنے کے لیے تیار تھے، اور بھارت نے بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی بھی تھی اگر معاملات ہوگا۔ تو یہ بھارت کا اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ اگر جب فلسطین پر وہ قبضہ کرے گا تو بھارت ہر طریقے سے ان کی دامے درمے سخنے مدد کرے گا، اور جب کشمیر کے اوپر بھارت حملہ کرے گا، جب کشمیر کا محاذ ہوگا تو اسرائیل ان کی مدد کرے گا دامے درمے سخنے۔ تو یہ میرے لیے کوئی کمال بات نہیں، یہ تو ہمارے ارباب اختیار کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ کب عمران خان کو پھائے لگایا جائے، کب اس کو منظر سے ہٹایا جائے۔ تو ان کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، لیکن میرے لیے یہ توجہ جو ہے نا کوئی تشویش کی بات نہیں، کیونکہ میرے علم میں یہ بات پہلے سے تھی۔ دوسرا یہ کہ بائیڈن صاحب نے جو مختصراً بتا دوں ایک ہے پیش کیا ہے معاہدہ امن، بہرحال وہ امن کا معاہدہ اسرائیل تو نہیں مان رہا، کیونکہ بائیڈن کا میں نے بتانا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور اگر بائیڈن چاہے، امریکہ چاہے، حقیقت کے اندر تو فوری طور پر جنگ بندی کرا سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت جو ہے نا بائیڈن ہلکا سا چاہتے ہیں۔ یہ جو معاہدہ آیا نا ابھی آپ نے دیکھا بائیڈن کا امن معاہدہ جس پہ بات ہو رہی ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ بائیڈن نے دیکھا ہے کہ جو فلسطین کے اندر جنگ جو ہو رہی ہے، فلسطین جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں مسلمانوں کے علاوہ جو اور امریکی ہیں
جو اور دوسرے لوگ ہیں کئی اور ممالک کے جو امریکہ میں ہیں یا ایون جو امریکنز بھی ہیں وہ بھی جو ہے نا بائیڈن کے اس رویے سے ناراض ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے کہیں بائیڈن کے الیکشن پہ نہ کہیں اس کو وہ اثر انداز ہو جائیں اور ٹرمپ اس کو نہ کیش کرائیں. تو لہٰذا بائیڈن نے کوشش کی ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی پہ راضی کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر جب وہ جیت جائیں گے تو پھر اسرائیل کو جو ہے چھٹی دے دی جائے گی کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ. یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس مسئلے پہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک سننے میں آیا ہے کہ جو اسرائیل کی جو اہم اتحادی جماعت الٹرا نیشنل اس نے کہا ہے کہ اگر نتن یاہو نے یہ معاہدے کے اوپر جنگ بندی کے معاہدے کو ایکسیپٹ کیا تو وہ پھر جو ہے نتن یاہو کی جو اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے. نتیجے میں نتن یاہو کی حکومت گر جائے گی. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, ٹرکی سی سچویشن ہے. دیکھتے ہیں ایک دو دن کے اندر صورتحال کو پتہ لگے گا کہ بائیڈن کا یہ معاہدہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.